अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं और जमील क्लास फेलो थे। तालीम ख़त्म होने के बाद वो बेरोज़गारी से तंग आकर शहर चला गया, जहां उसको बैंक में मुलाजमत मिल गई। लेकिन मैं अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा था, जिसकी ममता मेरी तरक्की के रास्तों में ज़बरदस्त रुकावट थी। सन 1950 में जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं निहायत दिलबर्दाश्ता और आज़रदा खातिर रहने लगा, तो उन्हीं दिनों जमील का ख़त आया। गोया डूबते को तिनके का सहारा मिला। उसने मुझे अपने पास बुला भेजा क्योंकि उसके मातहत बैंक में एक खाली जगह थी। मैंने आसाम जाना ही मुनासिब समझा और वतन को खैरबाद कहकर जमील के पास चला गया। मुझे अपनी नौकरी पर बहाल हुए 3 महीने गुजर गए। जमील मेरी हमदर्दी और दिलजोई में बिरादराना उल्फत का सबूत देता रहा। हम दोनों एक ही मकान में रहते थे, ताहम मेरी उदासी दूर ना हो सकी। इसकी वजह जमील की आसामी बीवी हाना थी। हाना निहायत बदमिजाज, तुंदखू औरत थी। वो मेरी और जमील की दोस्ती से बदजन थी, लिहाजा मेरे साथ अच्छा सलूक न करती। गो जमील उसकी बातों को कुछ अहमियत ना देता और हर मुमकिन तरीके से मुझे खुश रखने की कोशिश करता, मगर हर वक्त खाना जंगियों से मैं अक्सर घबरा जाता और अपना दिल बहलाने के लिए शहर से बाहर दूर तक निकल जाता, जहां नशेबजारों की खुशगवार तन्हाइयाँ, पुरसरूर खामोशियों और सहरामेज यकसुइयों में बैठकर हरी भरी वादियों के कुदरती हुस्न से लुत्फ उठाता और पान की बेलों से लदी हुई खूबसूरत जंगली फुलवारियों में सुकून रूह तलाश करता। सागुदाना के तनावर, अशजार और सुपारी की तरह सागुदाना के तनावर और सुपारी के तरादार दरख्त मेरे साथी होते और मैं उस वक्त सब्ज़े की नर्म आगोश को माँ की आगोश समझकर एक गैरफानी सुकून महसूस करता। शहर से 18 कोस परे एक खूबसूरत गांव था। ये जगह मुझे तमाम तफरीही मकामात से ज़्यादा पसंद थी। यह मुकाम गोया हुस्न तजल्लियात का मुरक्का था। यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा नमूद कुदरत का आईनादार था। उसके अतराफ में कोसों तक सब्ज़े की रुवैदगी लंबे चौड़े दामन फैलाए बशाशत रेस थी। झीलनुमा चमकती दमकती दलदलें, रंगीन शुआओं से होली खेलती हुई सहर आफरी रंगीनियाँ रंगे सीना को तान कर निहायत खुश इल्हानी से अजाने देते और कभी यूनानी देवताओं की तरह हसीन परों को फैलाकर हवा में उड़ने लगते। मैं अक्सर इतवार को यहाँ आता तो इस रूमानी सरजमीन और रश्क-ए-रम खित्ते में तन्हा बैठकर ज़ाया कुदरत की कारीगरी का मुताला किया करता। ये वो ज़माना था जब आसामी लोगों में मुर्दा गाड़ने या जलाने का रिवाज न था। ये लोग मुर्दे को आखिरी रसूम की अदायगी के बाद किसी खूबसूरत दलदल या किसी खुशनुमा घने पेड़ के नीचे रखाते, जहां वो जंगली जानवरों की खुराक बन जाता था। उन दलदलों के किनारे पर अक्सर इंसानी ढांचे, बिखरे हुए पिंजर और शिकस्ता खोपड़ियां पड़ी हुई मिलती थी। एक दिन मैं खूबसूरत दलदल के किनारे बैठा जमील के बच्चों के लिए मुर्गों के रंगीन पर जमा कर रहा था। करीबी एक सरनुमा खोपड़ी पड़ी थी, जिसे मैंने उठा लिया और परों को उसमें भरता रहा। लेकिन जब मैंने शुगल से फारिग होकर खोपड़ी से पर निकाले तो मुझे ख्याल आया कि यह भी मेरे जैसे किसी इंसान का सर है। न जाने जिंदगी में वो इस सर को किस कदर बुलंद करके चलता होगा और ना मालूम उसके दिमाग में क्या क्या जौहर भरे होंगे। दुनिया की बेसबाती का नक्शा सामने आ गया। आह, इंसानी जिंदगी का ऐसा पुरदर्द अंजाम। मेरा दिल बुझ गया और देर तक उस खोपड़ी को पकड़े इसरारो-बूत पर गौर करता रहा। अचानक मुझे एक अजीब ख्याल आया। मैंने बचपन में अम्मी जान से सुन रखा था कि हर इंसान की पेशानी की हड्डी पर किस्मत का हल लिखा होता है और इस खुदाई तहरीर को कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। इसी ख्याल के मातहत मैंने पेशानी की हड्डी को बगौर देखा। सचमुच पेशानी की हड्डी पर कुछ हरूफ कंदा थे और ये हरूफ जो 2.5 सतरों में लिखे हुए थे किसी नामालूम जुबान में थे। मैंने सोचा कि शायद ये लकीरें हड्डी के तिड़क जाने से बन गई हों, तहरीर वगैरह कुछ ना हो। लिहाजा ऐसी तहकीक के लिए मैंने 2 और खोपड़ियों का मुआयना किया तो उन पर भी पहली खोपड़ी की तरह 2.5 सतरें लिखी थी। सबका अंदाज़े तहरीर एक ही था, मगर हरूफ हर एक के जुदा थे। मैं उन तीनों खोपड़ियों को साथ ले आया और रोज़ाना रात के वक्त तन्हाई में बैठकर उन तहरीरों पर दिमाग सोजी करने लगा। मैंने अपने कई दोस्तों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन वो भी कुछ न समझ सके। इसी तरह 1 साल गुजर गया
اسی دوران میری ملاقات فیض سے ہوئی۔ فیض ایک 25 سالہ ہندوستانی نوجوان تھا۔ اس کا باپ یہاں سوداگری کرتا تھا۔ فیض پہلے محکمہ سراغ رسانی میں ملازم تھا اور ایک قابل سراغ رساں خیال کیا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ ٹی بی میں مبتلا ہو کر 1 سال کی رخصت پر اپنے باپ کے پاس چلا آیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی صحت کے لیے گاؤں کی آب و ہوا مفید قرار دی تھی، اس لیے اس کے باپ نے گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر خضر و پھولوں کے خوبصورت جنگل کے درمیان ایک فراخ اور دیدہ زیب جھونپڑا بنا رکھا تھا، جہاں وہ اپنی ماں اور 2 ملازموں کے ہمراہ رہتا تھا۔ فیض اکثر دلدلوں پر مرغ کا شکار کرنے آیا کرتا تھا۔ وہیں میری اور اس کی ملاقات ہوئی اور یہی معمولی ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اس سے بھی اپنے خبت کا ذکر کیا۔ اس نے مجھے صلاح دی کہ چند کھوپڑیاں کسی مردہ زبانوں کے ماہر کے پاس بھیجنی چاہیے۔ چنانچہ اسی ہفتے میں نے کھوپڑیاں پروفیسر ہیری کو بھیج دیں۔ بوڑھا پروفیسر ہیری میرا کالج کے زمانے کا واقف کار تھا۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ مردہ زبانیں سیکھنے میں بسر ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس کام میں پروفیسر ہیری سے بہت مدد ملے گی، لہٰذا بہت بے صبری سے اس کے خط کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے 2 مہینے کے بعد پروفیسر کا خط آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے اپنی عمر میں پہلی بار ایسی تحریر دیکھی ہے۔ یہ زبان نہ تو دنیا میں موجود ہے اور نہ کبھی تھی۔ بہرحال اس کے پڑھنے کی کوشش جاری ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ آج میں صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہوا اور 10 بجے کے قریب دلدل کے کنارے پہنچ گیا۔ فیض کا مکان یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ ہمیشہ 12 بجے دلدل پر آیا کرتا تھا۔ میں اس کے انتظار میں ایک درخت کے سائے سبزے کے مخملی فرش پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، جہاں سامنے ہی ایک کھوپڑی پڑی تھی۔ یہ کھوپڑی جسامت میں دوسری کھوپڑیوں سے کچھ بڑی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کھوپڑی ضرور کسی عالی دماغ شخص کی ہوگی، مگر اس کی شکستگی اور زبوں حالی سے میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور پاگلوں کی طرح اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے دوست، تم کیوں اتنے خستہ اور بے بس ہو رہے ہو؟ وہ کون سی ایسی زبردست طاقت ہے جس نے تمہیں اس قدر پسپا کر دیا؟ تم موت کا زہریلا جام چکھ چکے ہو۔ کیا مجھے نہ بتاؤ گے کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ عین اسی وقت ایک آبی پرندہ نہایت رقت آمیز آواز سے بے اختیار چیخ اٹھا۔ میں یکدم کانپ گیا اور حیات فانی کی بے مائیگی پر بے اختیار رونے لگا۔ فیض کے آنے کا وقت قریب تھا۔ میں نے کھوپڑی کو پھینک دینا چاہا، مگر قوت زائل ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوا کہ وہ کھوپڑی مجھے اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔ دوپہر کا وقت، سنسان سبزہ زار، خاموش اور وسیع دلدل، بے حس و حرکت درخت، کپ کپاتی ہوئی خفیف سی کمزور ہوا، مکمل تنہائی اور اس پر شکستہ کھوپڑی کا مس۔ مجھے سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ ہاتھ پاؤں اینٹ گئے، مگر بینائی ہر لحاظ سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر ایک لاہوتی نیند مسلط ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نرم نرم مشکی گھاس پر دراز تھا اور میرا سر فیض کے زانوں پر تھا، جو ایک پتے کا چمچہ بنا کر میرے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جب میرے اکڑے ہوئے جبڑے ذرا نرم ہوئے تو میں نے نقاہت سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور محبت سے بولا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو زندگی محال تھی۔ خدا کے لیے ان منحوس کھوپڑیوں کا خیال چھوڑ دو، ورنہ تم آسیب زدہ ہو جاؤ گے۔ اس وقت تو میں خاموش رہا، لیکن واپسی پر اس کی نظر بچا کر وہ کھوپڑی، جس کے طلسمی اثر سے تھوڑی دیر پہلے میں بے ہوش ہوا تھا، اٹھا کر اسے اٹیچی کیس میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ میں نے دوسرے دن رات کو نیم خوابی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ایک سایہ چلتا پھرتا دیکھا۔ خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اس کھوپڑے کے متعلق وہم پیدا ہوا، لہٰذا اسے باہر پھینکنے کے ارادے سے اٹیچی کیس کھولا، لیکن میں فوراً ہی دھک سے رہ گیا۔ کھوپڑی غائب تھی۔ پریشانی سے تمام رات میری آنکھ نہ لگ سکی۔ صبح میں نے کسی ضرورت سے اٹیچی کیس کھولا تو کھوپڑی موجود تھی۔ سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا کہ رات کو شاید گھبراہٹ کی وجہ سے اچھی طرح نہیں دیکھ پایا، یا وہم کے اثر سے اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ میں تمام دن اسی خیال میں کھویا رہا۔ رات کو پھر میرے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کی غرض سے فوراً اٹیچی کیس کھولا۔ کھوپڑی پھر غائب تھی۔ رات جوں توں کر کے گزری
صبح جو ہی آزمائش کے لیے میں نے اٹیچی کیس دیکھا تو کھوپڑی بدستور موجود تھی۔ میں بہت ڈرا اور اسے اٹھا کر مکان کے پچھواڑے بدھ کے شکستہ مندر کی طرف پھینک دیا، مگر اس کے بعد بھی وہ سایہ نہ ٹلا۔ میں بہت فکر مند ہوا لیکن کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ آخر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کے وقت ہانا کی خوابگاہ سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ گھر بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا بدحواسی سے اس کی خوابگاہ تک پہنچا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور جمیل ہانا کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ ہانا بستر پر پڑی بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس کا بدن برف کی طرح سرد تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت درست ہوئی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے بتایا کہ نیند کی حالت میں ایک دم اسے خون کو منجمد کر دینے والی سردی محسوس ہوئی۔ اس نے کپ کپا کر آنکھ کھولی تو ایک سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں رات بھر اس واقعے پر غور کرتا رہا کہ اس سائے سے کیسے چھٹکارا حاصل ہو، چونکہ اب کھوپڑی کو بھی پھینک چکا تھا جس کا اس واقعے سے کچھ تعلق خیال کیا جا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ صبح تک میں اسی الجھن میں گرفتار رہا اور ابھی بستر سے اٹھا بھی نہ تھا کہ جمیل میرے کمرے میں آیا۔ وہ کچھ غمزدہ دکھائی دیتا تھا اور مجھے مخاطب کر کے سیرا سیمگی سے کہنے لگا، رات والے واقعے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، ہانا یوں ہی ڈر گئی تھی۔ جمیل نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر صرف ہانا کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا بلکہ مجھے بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن میں نے اسے اپنا وہم خیال کرتے ہوئے اب تک اہمیت نہ دی تھی۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب مصیبت اس کھوپڑی کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ پھر جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس مکان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مکان ضرور آصف زدہ ہے اور میں تو فوراً مکان تبدیل کر لیتا، لیکن آج کل کام کی بھرمار ہے، اس لیے کچھ دن اور یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ مگر ہانا کے متعلق میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے میکے بھیج دوں اور جب تک مکان تبدیل نہ ہو وہ وہیں رہے۔ میں نے اس کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا اور اسے تسلی دینی چاہی، تاہم اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے تیسرے دن ملازمین بھی اس سائے کی شکایت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام گھر میں اداسی کی لہر دوڑ گئی اور سب چھوٹے بڑے سہمے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ایک دن اتفاقاً میں نے پھر اٹیچی کیس کھولا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کھوپڑی پھر اٹیچی کیس میں موجود تھی۔ شاید پھر کسی نے لا کر یہاں رکھ دی تھی، مگر لانے والا کون تھا؟ ہانا گاؤں کے ایک زمیندار کی لڑکی تھی۔ گاؤں شہر سے 7 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ جمیل صبح بیوی اور بچوں کو لے کر شہر جا رہا تھا۔ سر شامی سامان وغیرہ بند گیا تھا اور رات کو تمام لوگ سکھ کی نیند سوتے رہے۔ لیکن صبح سویرے ہی جب ہانا بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ الماری کھلی پڑی ہے، چابیوں کا گچھا تالے میں لٹک رہا ہے اور اس کے زیور کا ڈبہ غائب ہے۔ فوراً ہی گھر میں شور مچ گیا۔ کچھ دیر ملازموں سے پوچھ گچھ ہوتی رہی، پھر پولیس میں اطلاع کی گئی۔ پولیس نے موقع دیکھا اور انتہائی تحقیقات کی، مگر چور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ہانا مایوس ہو کر میکے چلی گئی۔ جمیل ہر ہفتے کی شام کو شہر چلا جاتا اور اتوار کا دن گزار کر پیر کی صبح وہاں سے واپس آتا۔ چونکہ پولیس کی تحقیقات ابھی جاری تھی، اس لیے جمیل کی غیر موجودگی میں میرا گھر رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ اسی مصروفیت کی وجہ سے کئی اتوار میں فیض کو ملنے نہ جا سکا۔ آخر ایک اتوار کو مجھے بڑی مشکل سے موقع ملا اور میں سیدھا فیض کے گھر پہنچا، مگر اسے دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا۔ وہ بالکل پہچانا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غیر معمولی رونق دکھائی دیتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک سنیاسی کی دوا سے اس کا بخار اتر گیا ہے۔ اب اسے بھوک وغیرہ بھی اچھی طرح لگتی ہے، صرف کمزوری باقی ہے۔ سنیاسی کہتا ہے کہ 1 ہفتے تک وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ میں تمام دن اس کے پاس رہا۔ دوران گفتگو میں نے اسے جمیل کی چوری کا حل سنایا۔ اس نے سراغ رسانہ انداز میں تمام واقعہ سنا اور دیر تک گہری فکر میں ڈوبا رہا۔ پھر سرد آہ بھر کر کہنے لگا، کاش آج کل میں تندرست ہوتا تو چٹکیوں میں سراغ لگا لیتا۔ پولیس بیچاری ان باتوں کو کیا جانے۔ اچھا دعا کرو کہ میں جلدی اچھا ہو جاؤں تو فوراً مسروقہ مال برآمد کرا دوں گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے مجھے کئی پراسرار چوریوں کے واقعات سنائے جن کے اس نے سراغ لگائے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں وقت کٹ گیا اور شام کے قریب میں واپس وہاں سے آ گیا۔ فیض کی ملاقات کے پورے 7 دن بعد
یعنی ہفتے کی شام کو جمیل اپنی بیوی کے پاس شہر چلا گیا۔ میں اکیلا تھا۔ کام سے فارغ ہوتے ہی گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ایسی گہری نیند سویا کہ رات 10 بجے تک بے خبر سوتا رہا۔ اب بھی اگر ملازم کھانے کے لیے بیدار نہ کرتا تو شاید دوسری صبح ہی آنکھ کھلتی۔ کھانا کھا کر میں کھلی کھڑکی کے سامنے بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ مشکی ہوا کے لطیف جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ حتیٰ کہ 1 بج گیا۔ ملازم بھی میٹھی نیند سو گیا۔ تمام گھر ویران اور ہر طرف سناٹا غالب تھا۔ اچانک مجھے ہوا کے جھونکوں سے ملی جلی خفیف سی ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہو۔ میں فوراً نیچے اترا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں واپس جانے لگا تو پھر ایک خفیف سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ یہ آواز مکان کے پچھواڑے کسی دروازے پر دستک دینے کی تھی۔ میں نے مکان کے پچھلے حصے کا آخری دروازہ کھولا۔ ہمارے مکان کے پچھواڑے بدھ کا ایک ویران اور شکستہ مندر تھا، جس کے بیرونی احاطے میں گنجان درخت اور بے ترتیب اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ گو کہ چاندنی رات تھی، مگر آسمان پر ہلکے ہلکے چتکبرے بادل پھیلے ہوئے تھے، جن کے دھندلے سائے چاند کی اجلی ردا کو جا بجا داغدار بنا رہے تھے۔ چاروں طرف پرہیبت خاموشی طاری تھی۔ آسام کی تمام آبادی سکوت اور نیند کے نشے میں مدہوش تھی۔ یہاں بھی دروازے پر کوئی موجود نہ تھا، البتہ مندر کے احاطے کی شکستہ منڈیر پر ایک سفید سا سایہ دکھائی دیا۔ میں پھر دروازہ بند کرنے کو ہی تھا کہ کسی نے دوبارہ میرا نام پکارا۔ اف! وہ آواز ایسی بے رس، ناگوار، کھوکھلی تھی جیسے قبر کی تہوں سے نکلی ہو یا کنویں کی گہرائیوں سے کسی نے پکارا ہو۔ میں پہلے تو لرز گیا، لیکن پھر حوصلہ کر کے پوچھا، کون ہے؟ اس کے جواب میں اسی خوفناک آواز میں کسی نے کہا، میں ہوں، فیض۔ خوف اور تعجب کے ملے جلے احساس سے میں کانپ گیا۔ تاہم مروت کے خیال سے آگے بڑھنا پڑا، لیکن اس کے قریب جانے کی جرت نہ ہوئی۔ آواز دینے والا شخص سچ مچ میں فیض ہی تھا۔ میں نے بمشکل اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اس سے کہا، یار تم اس وقت یہاں کیسے آئے؟ اس نے کچھ رکتے ہوئے جواب دیا، چوری کا مال برآمد کرانے، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ صحت یاب ہو کر پہلے یہی کام کروں گا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، تم سیدھے راستے سے کیوں نہیں آئے؟ وہ خاموش رہا، جس پر میں نے رسمن کہا، خیر کچھ مذائقہ نہیں، لیکن تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کافی وقفے کے بعد کہنے لگا، آج جو دوا مجھے دی گئی وہ اس قدر کڑوی اور پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرم تھی کہ اس کی گرمی نے میرے تن بدن کو پھونک دیا اور اسی کے اثر سے میری آواز بھی بدل گئی ہے۔ اس کے تلخ اور ناگوار ذائقے کا اثر اب تک میری زبان پر موجود ہے۔ گو کہ فیض کی بے وقت آمد مجھے ناگوار گزر رہی تھی، تاہم میں نے اخلاقاً اسے اندر چلنے کی دعوت دی، مگر اس نے اداسی سے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، کیونکہ مجھے اجالا ہونے سے پہلے واپس جانا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، تو کیا تم ابھی واپس چلے جاؤ گے؟ اس نے سست انداز سے کہا، مگر پہلے ذرا میرے ساتھ چلو۔ نہ جانے کیوں مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے میری حالت کو بھانپ کر افسوسناک لہجے میں کہا، کیا تمہیں مجھ سے کسی خطرے کا اندیشہ ہے؟ میں نے دل کڑا کر کے، نہیں دوست، لیکن جانا کہاں ہوگا؟ اس نے کہا، چلو تو صحیح، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں لاجواب ہو گیا اور پھر مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا۔ بدھ کا غیر شکستہ اور غیر آباد مندر اپنی کہنگی اور قدامت کے لحاظ سے مافوق الفطرت خیال کیا جاتا تھا۔ لوگ اسے بھوت پریت کا مسکن سمجھتے تھے اور اس کے متعلق طرح طرح کی روایتیں مشہور تھیں۔ اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ مندر کے نیچے خزانہ دفن ہے اور ایک بہت بڑا سانپ اس پر بطور نگہبان بیٹھا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں 40 دن تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہے تو سانپ مہربان ہو کر اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ یہ مندر کسی راجا نے بدھ مت کے جنوں کے لیے بنوایا تھا اور اب تک جن اس میں عبادت کرتے ہیں، اور ان کا حلفیہ بیان تھا کہ اس مندر کے احاطے میں ان کے بزرگوں نے دن دہاڑے درختوں پر چراغ جلتے دیکھے تھے، اور کئی ایک یہ بھی کہتے تھے کہ اس مندر میں ایک چڑیل رہتی ہے جو حسین عورت کا روپ دھار کر اکثر رات کو احاطے کی منڈیر کے قریب کھڑی ہو کر راہگیروں کو پکارتی ہے اور ان کو حلوہ پوری دیتی ہے۔ لیکن راہگیر جب اس حد سے نکل کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حلوہ پوری گندگی بن جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ ان روایات کا مذاق اڑایا تھا،
لیکن اس وقت جب کہ فیض مندر کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا تو وہ تمام روایتی نقوش پردہ ذہن پر ابھر کر ہمت کو لڑکھڑا رہے تھے۔ قریب تھا کہ میں بھاگ جاؤں، مگر فیض کی پھٹی ہوئی آواز سنائی دی، بڑھتے آؤ۔ مندر کے احاطے میں درختوں کی کثرت، جھاڑیوں اور بیلوں کی بہتات سے سخت اندھیرا تھا۔ اونچی اونچی گھاس جو قد آدم تھی، چلنا سخت دشوار تھا۔ فیض اس مقام پر بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا تھا، لیکن میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا اور بری طرح قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ جھاڑیوں کی رگڑ سے میرے کپڑے پھٹ گئے، ہاتھوں اور منہ پر خراشیں آ گئیں۔ کبھی کبھی میں ایسی بری طرح جھاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا کہ جنگلی پرندے خوفزدہ ہو کر پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے گھونسلوں سے باہر نکل آتے۔ آخر ایک جگہ فیض بالکل میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یکایک چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز نہایت دلخراش اور لرزہ خیز تھی، جیسے کسی متورم گلے سے نکل رہی ہو۔ میرا دل دہل گیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور بڑھتا گیا۔ آخر کچھ دور آگے مجھے صاف زمین دکھائی دی۔ یہاں پتھر کا فرش تھا، جس کے درمیان بوسیدہ مندر کھڑا تھا۔ عین اسی وقت چاند نے بھی نقاب کا کونا سرکایا تو اس کی کپکپاتی اور تھرکتی ہوئی چاندنی میں نے دیکھا کہ فیض ایک تناور درخت کے قریب کسی سے دست و گریباں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، پاؤں زمین نے پکڑ لیے، کیونکہ چیخوں کی آواز انتہائی حد تک خوفناک تھی۔ گویا کوئی خبیث روح آتشی زنجیروں میں جکڑی ہوئی چیخ رہی تھی، یا کوئی جہنمی کتا بھونک رہا تھا۔ میں آگے نہ جا سکا۔ تھوڑی دیر بعد فیض کا حریف چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ فیض نے درخت کی کوکھ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور بجلی کی سی تیزی سے واپس چلنے لگا۔ جب ہم لوگ مندر کے احاطے سے باہر آئے تو اس نے ایک ڈبہ میرے ہاتھ میں دے دیا جو زیورات سے پر تھا۔ فیض نے کہا، لو، میں جانتا ہوں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، مگر پہلے یہ بتاؤ چور کون تھا؟ اس نے کہا، تمہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا، یہ نہایت ضروری ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، اچھا سنو، آج سے چند سال قبل گاؤں میں ایک حسین لڑکی رہتی تھی۔ بدقسمتی سے ایک نوجوان اس سے محبت کرنے لگا۔ یہ نوجوان ایک اچھے خاندان کا چشمہ چراغ تھا، مگر بالکل مفلس تھا۔ اس لیے وہ لڑکی اس کی محبت کو بے حقیقت اور بے قیمت سمجھتی تھی۔ وہ نوجوان بار بار ذلت اٹھانے کے باوجود اس پر جان دیتا تھا۔ آخر لڑکی نے تنگ آ کر ایک دن اس سے کہا، اگر تم ایک کثیر رقم میرے نام بینک میں جمع کرا دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ نوجوان نے یہ مطلوبہ رقم مہیا کرنے میں خون پانی ایک کر دیا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ان پے در پے ناکامیوں سے اس کے خیالات باغیانہ ہو گئے، اس لیے چوری و رہزنی کا پیشہ اختیار کیا اور ایک بڑے آدمی کے گھر ڈاکہ ڈال کر اسے قتل کر دیا۔ مگر اسی سلسلے میں وہ گرفتار ہو گیا اور قتل کے جرم میں اسے سزائے موت ملی۔ اس حسین لڑکی کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ انقلاب زمانہ نے اس خونی واقعے کو لوگوں کے دلوں سے محو کر دیا، لیکن محبت مٹ کر بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہ رہ سکی۔ یعنی کسی شخص کو اتفاقاً اس نوجوان کی کھوپڑی مل گئی اور وہ اسے گھر لے گیا۔ یہ گھر وہی تھا جس میں اس کھوپڑی کے مالک نوجوان کی محبوبہ رہتی تھی۔ نوجوان کی روح اپنی کھوپڑی کی تلاش میں اس جگہ گئی اور اپنی محبوبہ کو وہاں دیکھا تو اس کے مجرمانہ خیالات پھر اود کر آئے، کیونکہ مرتے وقت جو خیالات انسانی دماغ میں ہوں، موت کے بعد بھی روح پر ہمیشہ ان کا اثر رہتا ہے۔ چنانچہ اس دن سے وہ آوارہ روح چوری کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگی۔ روح ایک دن اپنی محبوبہ کے کمرے میں منڈلا رہی تھی۔ اسے کسی طرح چابیوں کا گچھا نظر آ گیا، لہٰذا وہ چوری پر مجبور ہو گئی، اور چوری کے بعد مسروقہ مال اس نے پرانے مندر کے احاطے میں درخت کے اندر چھپا دیا۔ اب اسی آوارہ اور چور روح سے میں نے یہ صندوقچہ چھینا ہے۔ میں نے سہم کر پوچھا، کیا تم اس وقت روح سے دست و گریباں ہو رہے تھے؟ فیض نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، روح تو لطیف چیز ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ فیض نے اکتا کر کہا، روح کی لطافت و کثافت نیکی اور بدی پر منحصر ہوتی ہے۔ گناہ گار کی روح کثیف اور بوجھل ہوتی ہے، جو خدا سے دور رہتی ہے اور مقام معمور تک نہیں جا سکتی۔ میں نے بے اعتباری سے کہا، لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا، سراغ رساں کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اگر اس وقت وہ کھوپڑی موجود ہوتی جس کے اثر سے تم ایک دلدل کے کنارے بے ہوش ہوئے تھے تو میں اس پیشانی کی تحریر پڑھ کر تمہیں مطمئن کر دیتا۔ میں نے انتہائی حیرت سے کہا، کیا ان تحریروں کا راز بھی تم نے پا لیا ہے؟ فیض نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سخت حیران تھا، میری آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مجھے ایسا لاغر اور خوفناک معلوم ہوا کہ میرا خون خشک ہو گیا۔ فیض نے میری بگڑی ہوئی حالت کا اندازہ کر کے اداسی سے کہا، اچھا اب میں جاتا ہوں،
یہ کہہ کر وہ بغیر مسافہ کیے روانہ ہوا اور بہت جلد میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھ پر ایک لرزہ خیز خوف طاری ہو گیا اور خدا جانے میں کس طرح اپنے کمرے تک واپس آیا۔ رات کا سحر ٹوٹتے ہی صبح کے اجالے نے کائنات کے دامن کو نور سے بھر دیا۔ صبح کی تر و تازہ جھونکوں نے میرے سوئے ہوئے دماغ میں نئی روح پھونک دی اور میں ایک طویل بے ہوشی سے بیدار ہوا۔ میرا بدن تھکان سے چور چور تھا اور جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے مجھے رات کی سب باتیں یاد آنے لگی۔ یہ سب واقعہ خواب معلوم ہوتا تھا، لیکن جب میری نگاہ زیور کے ڈبے پر پڑی تو مجبوراً یقین کرنا پڑا۔ اتنے میں ملازم چائے لے کر آ گیا، جس کے پینے سے دماغی انتشار میں کچھ کمی واقع ہوئی اور میں نے وہ ڈبہ بکس میں رکھا۔ اس کے بعد فیض سے تفصیلی حالات دریافت کرنے کے اشتیاق سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ برسات کی وجہ سے راستے بہت خراب ہو رہے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، زمین اور دلدل میں تمیز دشوار تھی۔ نمدار بوجھل ہوا گندے پانیوں میں سڑی ہوئی گھاس اور مچھلی کے انڈوں کی بدبو طبیعت کو مکدر کر رہی تھی۔ مینڈکوں کے بے کیف شور و غل نے تمام وادی سر پر اٹھا رکھی تھی۔ میں بدقت تمام فیض کے گھر تک پہنچا۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی مجھے یہاں کا نقشہ بدلا ہوا دکھائی دیا۔ بیل پوش منڈیریں ننگی ہو رہی تھی، سبزہ پامال ہو چکا تھا۔ کثرت بارش سے پھولدار پودے زمین پر لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ بدشگونیوں کے آثار دیکھ کر میں سخت بدحواس ہوا اور بے چینی کی حالت میں جھونپڑے کی طرف دوڑا، مگر جھونپڑا بالکل اجاڑ تھا، جیسے یہاں کبھی کسی انسان کا گزر ہی نہ ہوا تھا۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی اور قبر کا سا سکوت تھا۔ تمام کمرے بند تھے اور بڑے کمرے کے دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں کنڈی کھل کر اندر داخل ہو گیا تو حال کمرے میں ایک بڑی سی قبر دکھائی دی جو بالکل تازہ بنی ہوئی تھی۔ اس قبر کو دیکھ کر میں کانپ گیا۔ طرح طرح کے منحوس وسوسے پیدا ہونے لگے، دماغ پریشان اور بھاری ہو گیا۔ اچانک سامنے سے ایک بوڑھا ملازم آتا دکھائی دیا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور گلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مغموم آواز میں کہا، حضور، میرے آقا انتقال کر گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کب؟ اس نے جواب دیا، کل شام کے بعد اور آج صبح ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ انہی کی قبر ہے۔ ان کی والدہ اس صدمے سے اچانک بیمار ہو گئی تھی، اس لیے بڑے آقا ان کو شہر لے گئے ہیں۔ اب میں ہی صرف قبر کی نگہبانی کے لیے یہاں رہ گیا ہوں۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ روپ نگر کا شہزادہ قاسم بہت خوبصورت، انتہائی بہادر اور دلیر تھا۔ اس کی عمر ابھی 18 سال ہی ہوئی تھی، مگر اس کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی بھی فکر تھی، کیونکہ شہزادہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے کافی سمجھایا کہ اس معاملے میں بچے والدین کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں، مگر شہزادہ بھی ضدی تھا۔ اس نے فی الحال شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا جب اسے اس کی پسند کی لڑکی نظر آئی تو وہ شادی پر رضامند ہو جائے گا۔ ایک دن شہزادہ قاسم اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ دوپہر تک وہ شکار کھیلتے رہے۔ جب ذرا سستانے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک جگہ ڈیرے ڈال دیے اور شکار کیا ہوا گوشت بھون کر کھانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کے سامنے سے ایک ہرنی گزری۔ ہرنی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اسے دیکھ کر سب لوگوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شہزادہ بھی اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ ہرنی کا چہرہ تھا، جو انسانی تھا اور کسی انتہائی خوبصورتی اور حسین و جمیل لڑکی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا تھا۔ ہرنی تو ایک لمحے بعد ان کی نظروں سے غائب ہو گئی، مگر شہزادے قاسم کا سکون لٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دیا جدھر اس نے ہرنی کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ آخر اسے تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی نظر آ ہی گئی، جو ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ شہزادہ قاسم نے گھوڑا تیزی سے دوڑایا اور ہرنی نے شہزادے قاسم کو دیکھتے ہی تالاب میں چھلانگ لگا دی تو ہرنی غائب ہو گئی۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ بھاگ دوڑ بیکار گئی۔ نہ جانے تالاب میں کیا تھا جو پانی میں چھلانگ لگاتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے تہیہ کیا کہ اس وقت تک اس تالاب سے قدم نہیں ہٹائے گا جب تک یہ خوبصورت لڑکی کے چہرے والی ہرنی دوبارہ نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آ گئی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ شام ہونے لگی۔
تو شہزادہ قاسم کے ساتھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آن پہنچے۔ انہوں نے شہزادے کو واپس چلنے کے لیے تیار کیا، مگر شہزادے نے انکار کر دیا۔ شہزادے کے ساتھی مایوس ہو کر واپس چل دیے۔ وہ سیدھے شاہی محل میں پہنچے اور وزیرزادے نے بادشاہ کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں خود جا کر اسے لے آتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھی سپاہیوں کا ایک دستہ لیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ شام ہوتی رہی اور جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سپاہیوں نے مشعلیں ساتھ لے لی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے وقت انہوں نے مشعلیں جلا لی اور شہزادے کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادہ تالاب کے کنارے بیٹھا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر فوراً ادب سے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اسے واپس چلنے کا حکم دیا، مگر شہزادے نے انکار کر دیا اور کہا، ابا جان، میری خواہش ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بادشاہ کے کافی اصرار کے باوجود شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور شہزادے کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہوا وہاں سے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد شہزادہ اٹھا اور گھوڑے کی رسی کھول کر ایک کمند سی بنائی اور تالاب کے سامنے والے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک اس نے تالاب کے پانی میں تلاطم پیدا ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد تالاب میں سے ایک نہایت مکرو شکل والا بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس کے گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی اور اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا کسی طرف چلا گیا۔ شہزادہ قاسم بوڑھے کے متعلق سوچنے لگا، اور ہرنی جو تالاب میں غائب ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ ہرنی کا اس بوڑھے سے کیا تعلق ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی میں ارتاش دیکھا۔ چند لمحوں بعد ہی تالاب کے پانی میں ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ باہر نکلا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ وہ ہرنی کا چہرہ ہی ہے۔ ہرنی تالاب سے باہر نکل آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف جانے لگی جدھر شہزادہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن ہرنی اسے دیکھ نہ پائی۔ شہزادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ہرنی شہزادے کے قریب سے گزرنے لگی، شہزادے نے فوراً اس پر کمند ڈال دی اور ہرنی رسی میں جکڑی گئی۔ انسانی چہرے والی ہرنی نے خود کو شہزادے کی گرفت سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی، مگر ناکام رہی۔ آخر اس نے انسانی آواز میں کہا، شہزادے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، شہزادے نے مسکرا کر کہا، مگر تم انسانوں کی طرح کیسے بول لیتی ہو؟ میں تو ہوں ہی انسان، ہرنی نے کہا، مگر میرا دھڑ جانوروں کا سا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ہو اور تالاب میں کیسے رہتی ہو؟ لڑکی کے چہرے والی ہرنی کہنے لگی، میں جادو کے اثر سے اس طرح بنا دی گئی ہوں، ورنہ میں تو سلطان پور کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی یاسمین ہوں۔ ایک بوڑھا جادوگر مجھے وہاں سے جادو کے زور سے کتیا بنا کر لایا اور یہاں لا کر ہرنی بنا دیا۔ مگر اس نے تمہیں کس لیے اغوا کیا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے جادو کے زور سے مجھے ہرنی بنا ڈالا۔ اب میں اس وقت تک ہرنی بنی رہوں گی جب تک شادی کرنے پر تیار نہ ہو جاؤں، ہرنی شہزادی نے بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پانی میں سے گزر کر نیچے محل میں کس طرح پہنچتی ہو؟ یہ تالاب جادو کا ہے، اس کا پانی جادو کا ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، ہرنی شہزادی نے جواب دیا۔ آج رات جادوگر بوڑھے کی آخری رات ہوگی، کل صبح تم اپنی حالت میں آ چکی ہوگی۔ شہزادے نے کہا، اب میں جاتی ہوں، کہیں وہ بوڑھا جادوگر جلد نہ آ جائے۔ شہزادے نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ہرنی نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ تیر کمان سنبھال کر درخت پر چڑھ گیا۔ اب اسے جادوگر کی آمد کا انتظار تھا۔ بوڑھا جادوگر وہاں سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر اپنے محل نما مکان میں بیٹھا تھا۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کافی وقت پڑا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شہزادی یاسمین کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ وہ اٹھا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ کمرہ محل کا آخری کمرہ تھا، ویسے بھی سارا محل جادو کا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی چھت کے ساتھ ایک انسانی ڈھانچہ لٹک رہا تھا۔ اس نے ایک میز پر پڑی ہوئی لمبی سی ہڈی اٹھائی اور اس پر پھونک ماری۔ پھر اس نے وہ ہڈی انسانی ڈھانچے کی کمر پر آہستہ سے ماری۔ فوراً ہی بے جان ڈھانچے کے غارنما منہ سے ایک آواز خارج ہوئی،
क्या हुक्म है मेरे आका? बूढ़े जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा। क्या तुम बता सकते हो कि शहजादी यास्मीन इस वक्त क्या कर रही है? जी हाँ मेरे आका, वो इस वक्त एक शहजादे से बातें कर रही है। ढांचे ने जवाब दिया। शहजादे से? बूढ़ा जादूगर हैरत से उछल पड़ा। मगर शहजादा कौन है और दोनों कहाँ हैं? वो रूपनगर का शहजादा है और दोनों इस वक्त तालाब के किनारे बैठे हैं। ढांचे के मुंह से आवाज निकली। वो क्या बातें कर रहे हैं? बूढ़े जादूगर ने घुर्रा कर पूछा। आपको कत्ल करने की। शहजादा कासिम आपको कत्ल करके शहजादी यास्मीन को हिरनी से दोबारा इंसान बनाना चाहता है ताकि दोनों की शादी हो सके। उसकी ये मजाल? बूढ़ा जादूगर गुस्से से चिल्लाया। मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। बूढ़ा जादूगर खौफनाक लहजे में बोला। मैं उसे हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। यह कहकर बूढ़ा जादूगर ढांचे वाले कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही उसके सामने दो खौफनाक शक्लों वाले जिन नमूदार हो गए। दोनों ने अदब से सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तुम दोनों शहजादी यास्मीन वाले तालाब पर जाओ। वहाँ एक टार्जन शहजादा मौजूद है, उसे पकड़ के ले आओ। बूढ़े जादूगर ने उन्हें हुक्म दिया। जो हुक्म मेरे आका। दोनों जिन्हों ने बैक वक्त कहा और गायब हो गए। शहजादा कासिम दरख्त पर बैठा उकता गया तो नीचे उतर आया। तालाब से उसने पानी पिया और उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त पर बैठने की बजाय नीचे बैठना आसान था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने तालाब के करीब दो जिन देखे। जिनों की नज़र भी शहजादी पर पड़ गई और वो दोनों हाथ फैलाए शहजादे की तरफ बढ़ने लगे। शहजादा समझ गया कि ये दोनों जिन उसे पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उसने मयान से तलवार निकाली और खड़ा हो गया। दोनों जिन शहजादे से चंद फुट के फासले पर रुक गए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे आका को तुम्हारी ज़रूरत है। एक जिन ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शहजादा कासिम को घूरते हुए कहा। मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा और अगर तुम मेरे करीब आए तो कत्ल कर दूंगा। शहजादा घुरा कर बोला। हमने हर हाल में अपने आका का हुक्म पूरा करना है, जिन ने कहा। फिर दोनों तेजी से शहजादे कासिम पर झपट पड़े। शहजादा तेजी से नीचे बैठ गया और दोनों आपस में ही टकराकर गिर पड़े। शहजादा उनके टकराते ही उनके नीचे से निकलकर दूर जा खड़ा हुआ था। दोनों जिन पलटे और जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर जो ही वो शहजादे पर झपटे, शहजादे ने खुद को उनके हाथों से बचाते हुए तलवार का भरपूर वार किया। एक जिन का बाजू कंधे से कटकर अलहदा हो गया। उसकी खौफनाक चीख से जंगल का जर्रा जर्रा कांप उठा। शहजादा उछलकर एक तरफ हो गया, वरना दूसरे ने उसे काबू कर लिया होता। एक बार फिर वो दोनों शहजादे कासिम को पकड़ने के लिए उस पर झपटे, मगर शहजादा आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला था। फिर एक और चीख फिजा में गूंजी और ये चीख दूसरे जिन की थी। शहजादे ने उसकी टांग पर ऐसा तलवार का भरपूर वार किया था कि उसकी टांग कट गई थी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाजू कटे जिन ने अपने साथी का हशर देखा तो उसने शहजादे पर छलांग लगा दी, मगर शहजादे कासिम ने उसे झुकाई दी और एक तरफ जा खड़ा हुआ। जिन अपनी ही झोंक में एक दरख्त से जा टकराया, मगर बड़ी तेजी से पलटा। उसके कटे हुए बाजू से मुसलसल खून बह रहा था, मगर फिर भी वह शहजादा कासिम को पकड़ने की कोशिश में मसरूफ था। उसने अपने आका बूढ़े जादूगर के हुक्म की तामील करना थी, चाहे उसकी जान ही चली जाती। दूसरा जिन जमीन पर गिरा पड़ा था, वो करा रहा था। शहजादे ने तलवार जिन के सीने में घोंप दी और जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे जिन ने अपने साथी को हलाक होते देखा तो एक टांग पर खड़े होकर फरार होने की कोशिश की, मगर उस लम्हे शहजादे की नज़रें उस पर पड़ गई। उसने लंगड़े जिन को ललकारा। ओ लंगड़े के बच्चे, अब किधर भागते हो? अपने आका का हुक्म पूरा नहीं करोगे? ये कहते हुए शहजादे ने कमरबंद में से अपना खंजर निकाला और भागते हुए जिन का निशाना लेकर खंजर फेंक दिया। खंजर सीधा जाकर जिन की पुश्त में पेवस्त हो गया और जिन मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। शहजादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर उसने तलवार के पै दर पे वार करके जिन के जिस्म के कई टुकड़े कर डाले। शहजादी तो कहती थी कि बूढ़े जादूगर को हलाक करना बहुत मुश्किल है, मगर इन जिनों की लाशों को देखकर तुम क्या कहती हो? क्या अब भी तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं जादूगर को हलाक नहीं कर सकता? शहजादे ने पूछा।
نہیں شہزادے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر دو گے۔ شہزادی یاسمین نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہادر ہو اور میں تم جیسے بہادروں کو پسند کرتی ہوں۔ چند منٹ تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ آخر میں شہزادی نے تالاب میں داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ اپنے 2 جنوں کی ہلاکت کے بعد بوڑھا جادوگر خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ یقیناً مزید حملہ کرے گا، اس لیے تم احتیاط سے کام لینا۔ تم بے فکر رہو شہزادی، اگر ایک جادوگر 1,00,000 جن بھی بھیج دے تو انشاءاللہ میں سب کو فنا کر دوں گا، شہزادے نے ہنس کر کہا۔ شہزادی یاسمین پانی میں داخل ہو کر اپنے زیر سطح محل میں پہنچ گئی۔ شہزادہ ایک بار پھر جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھال لیا۔ دوسرے آنے والے جنوں نے اپنے ساتھی جنوں کی لاشیں دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور شہزادے قاسم کی طرف دوڑے، مگر شہزادے نے فوراً تیر چھوڑ دیا۔ تیر ایک جن کے سینے میں پیوست ہو گیا، وہ چکرا کر گر پڑا۔ شہزادے نے دوسرا تیر چھوڑا، مگر اس بار دوسرے جن نے پھرتی دکھائی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ شہزادے نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر جن نے اسے اٹھا کر بڑے زور سے زمین پر پھینکا۔ شہزادے نے کلا بازی کھائی اور سیدھا پاؤں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا۔ پھر جلدی سے اس نے خنجر نکال لیا۔ جن دوبارہ اس کی طرف لپکا، مگر جو ہی وہ شہزادے پر جھپٹا، شہزادے نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ خنجر جن کے بازو میں گھس گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر جن پر کھینچ مارا۔ خنجر جن کے دوسرے بازو میں گھپ گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے پورا جنگل ہلا کر رکھ دیا۔ شہزادہ تیزی سے اپنی گری ہوئی تلوار اٹھانے کے لیے لپکا، مگر اسی لمحے جن نے ایک طرف دوڑ لگائی اور چند لمحوں میں شہزادے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے نے اسے بھاگتے دیکھ کر زوردار قہقہا لگایا، مگر اس کا پیچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ جن کو اس گھنے جنگل میں کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ تلوار اٹھا کر اس نے میان میں ڈالی، تیر کمان چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ فرار ہونے والے جن سے تینوں جنوں کی ہلاکت کی خبر سن کر اس بار بوڑھا جادوگر خود ہی دوڑا چلا آئے گا۔ ادھر جب وہ جن کافی دیر تک واپس نہ لوٹا تو وہ تالاب کی طرف چل پڑا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت اس نے ایک آدمی کو تالاب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا بوڑھا جادوگر ہے، چنانچہ اس نے نشانہ لگا کر تیر جادوگر کو مارا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر سیدھا جادوگر کی کمر میں پیوست ہو گیا۔ بوڑھے نے درد سے چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر شہزادے نے فوراً ہی دوسرا تیر چھوڑ دیا۔ اتفاق سے دوسرا تیر بوڑھے جادوگر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی تالاب کے پانی میں طوفان سا آ گیا۔ پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے تالاب غائب ہو گیا۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ وہ ہرنی شہزادی تھی، مگر اب وہ ہرن کے روپ میں نہیں تھی، اب اسے شہزادی یاسمین کہا جا سکتا تھا۔ شہزادہ قاسم نے شہزادی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اسی وقت شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ملکہ نے شہزادے کو اس طرح اچانک محل میں پایا تو بہت خوش ہوئے۔ جب انہیں شہزادی کی داستان کا پتہ چلا تو وہ حیران بھی ہوئے۔ شہزادے قاسم نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ شہزادی یاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملک اور بادشاہ شہزادی یاسمین کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے۔ پھر وہ تھی بھی ایک بڑے ملک کی شہزادی، جس کے والدین اس کی جدائی کے غم میں گھل کر مر چکے تھے۔ اور پھر 2 دن بعد شہزادے قاسم اور شہزادی یاسمین کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔